अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMF की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मुतालबा किया गया है और IMF ने आईन पाकिस्तान को गिरवी रखने का एक तरह से मुतालबा कर दिया है। ये असल कहानी क्या है, इस वीडियो में आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। इसके अलावा पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पर वजीर आला मुंतखब हुई, उनकी जानिब से अब खुले आम लोगों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। वैसे तो उन्होंने जब अपना वजीर आला मुंतखब होने के बाद पहली तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था कि वो मुंतकमुल मिजाज नहीं है। जो मुंतकम मिजाज वो नहीं, यानी कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहती, किसी से बदला नहीं लेना चाहती, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहती। लेकिन उसके बाद उनके जो कंडक्ट है गुज़श्ता तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का, वो मुसलसल उनके कॉल के साथ जो है वो मुतज़ाद नज़र आता है। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने 3 नायाब मोहरे सेनेट के इंतखाबात में उतार दिए गए हैं। इसके अलावा इन 3 मोहरों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अपने सख्त जान खिलाड़ी मैदान में उतारे गए हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। IMF की जानिब से आईन पाकिस्तान को गिरवी रखने का एक तरह से मुतालबा किया गया है। IMF की जानिब से जो PDM की मिक्स अचार हुकूमत है, उसे ये कहा गया है कि वो NFC अवार्ड को रिविज़िट करें। यानी जो NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हुआ था, और ये आप देखें कि 1992 में एक NFC अवार्ड मंजूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आकर NFC अवार्ड मंजूर हुआ। ये तकरीबन ग़ालिबन कोई 15 से 16-17 साल का ये अरसा बनता है, और इतने लंबे अरसे के बाद जाकर एक मुतफ़िका जो कौमी मालियाती अवार्ड था, उस पर इत्तेफाक किया गया था। लेकिन अब उस जो पीपल्स पार्टी दौर में जो NFC अवार्ड मंजूर हुआ था, उसमें सूबों को बाइख्तियार बनाया गया था, सूबों को ज़्यादा फंड्स दिए गए थे और बहुत सारी जो वजारतें थी वो भी सूबों को मुंतकिल की गई थी। और इस तरह सूबों के अंदर ये कहा गया कि जब सूबाई खुद मुख्तारी होगी तो जो सूबों के हकूक से महरूमी का जो एक अंसर है, वो ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सूबों में इख्तियार उनको मिलेगा तो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ज़्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि IMF ने ये मुतालबा किया है कि NFC अवार्ड में तब्दीलियाँ की जाएँ और NFC अवार्ड में जो फंड्स की एलोकेशन है सूबों को, उस पर भी नज़रसानी की जाए। तो जो NFC अवार्ड में जो नज़रसानी होती है या किसी किस्म की कोई तब्दीली होती है, ये आइनी तरमीम से मुंसलिक है। और आइन में तरमीम अगर करनी है और IMF की ख्वाहिश पर करनी है, तो ये एक तरह से आइन पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखने के मुतरादिफ है। आपको याद होगा कि PTI की हुकूमत में जब स्टेट बैंक को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्लाहात की गई, कवानीन पार्लियामेंट से मंजूर किए गए, तो इसी PDM ने कहा था कि ये स्टेट बैंक को दर हकीकत IMF के पास गिरवी रख रहे हैं। और अब हालत ये हो चुकी है कि ये लोग अपना थूका हुआ अब इनके मुंह पर आकर गिर रहा है। और आप देखें कि ये स्टेट बैंक का इल्ज़ाम लगाते थे कि PTI हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखा है, और अब नौबत ये आ चुकी है कि इनकी अपनी हुकूमत में आईन पाकिस्तान को जो है वो IMF के पास गिरवी रखने की जो एक तरह से चालें हैं वो चली जा रही हैं। और जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वजारत ख़जाना के जो हुकाम हैं, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि IMF की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि NFC अवार्ड के तहत सूबों को जारी होने वाले फंड्स को रिविज़िट किया जाए। और अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और NFC अवार्ड को किसी तरीके से उस पर नज़रसानी होती है, तो फिर सूबों से तकरीबन 2000 अरब रुपए का जो कट है वो लगाया जाएगा। यानी जो सूबों के तरक्याती फंड्स हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें एक बार फिर वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगी।
یہاں ایک اور چیز بھی بڑی اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کس طریقے سے سیٹیں چھینی گئیں۔ ایک تو عام انتخابات میں دھاندلی تھی، اس دھاندلی میں پی ٹی آئی کی تقریباً 100 سے زائد سیٹیں چھینی گئی۔ پھر جب وہ دھاندلی ہو گئی اور نتائج آ گئے، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں۔ پھر مخصوص نشستیں بھی چھین کر جو پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے معاملے پر ان کو ہروایا جانا لگا اور ان کی سیٹیں چھینی جانے لگیں، اور اس طرح جو پی ڈی ایم کی مکس اچار حکومت ہے اس کو 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت دی گئی۔ اب آپ اس 2/3 اکثریت کو ملائیں آئی ایم ایف کے مطالبے کے ساتھ، تو وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے وہ ایک لفظ بھی بولنے کی جرت نہیں رکھتی، اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی دی گئی بیساکھیوں پر حکومت قائم کی ہے انہوں نے، تو یہ جب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کسی بھی قسم کی حکم عدولی کریں گی تو فوراً سے فارم 45 اور فارم 47 کے ذریعے ان کی سیٹیں جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی۔ تو یہ پی ڈی ایم حکومت دی گئی، اور ان لولی لنگڑی جو ہے وہ حکومت کے ذریعے ان جو اسٹیبلشمنٹ کے یہ بوٹ چاٹنے والے یہ سیاستدان ہیں ان کے ذریعے اب جو این ایف سی ایوارڈ ہے اور جو صوبوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر ڈاکہ مارا جانے کا امکان ہے۔ ورنہ اس طرح کی یہ جو مطالبہ ہے آئی ایم ایف کا کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو ریوزٹ کریں، یہ کبھی بھی سامنے نہ آتا ہے۔ اب یہ 14 مارچ کو ایکسپریس ٹریبیون میں بھی شہباز رانا کی اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلاً ایک سٹوری ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ کو اس حوالے سے مزید بڑی اہم جو تفصیلات ہیں وہ مل جائیں گی۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، وہ اب لوگوں کو ایک عام سی ٹویٹ پر بھی براہ راست اور کھلے عام دھمکیاں لگانے پر اتر آئی ہیں۔ آج نیا پاکستان نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں مریم نواز، نواز شریف، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب اور جو سائرہ تارڑ ہیں وہ ایک جہاز میں یا ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہیں، اور اس ٹویٹ کا کیپشن صرف اتنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سفر، اور اس کے اوپر جو مریم نواز ہیں ان کی جو ایک پارٹی کی ممبر خاتون ہے اور ان کی غالباً پنجاب کی وزیر اطلاعات بھی ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ اکاؤنٹ اس طرح کی جھوٹی اور گمراہ کن ٹویٹس کرنے میں ملوث ہے، اور اب ان کے خلاف بھی کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر کی نہیں بلکہ ایک ہوائی جہاز کی یہ فوٹیج ہے، اور یہ عام انتخابات سے پہلے جب وہ انتخابی مہم چل رہی تھی تو اس دوران یہ فوٹیج جو ہے وہ بنی تھی۔ تو پھر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ مریم نواز جو ہیں وہ آگے سے دھمکیاں لگانے لگ گئیں کہ آپ ان کے خلاف شکایت کریں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ایف آئی اے کو اس سے پہلے بھی حرکت میں لایا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے شاندانہ گلزار کو ایک نوٹس بھجوایا گیا، پھر شیر افضل مروت کو جو ہے وہ اسی طرح مسلم لیگ نون کی جانب سے ایف آئی اے کا نوٹس بھجوایا گیا، اور اس طرح اب یہ باقاعدہ اپنے سیاسی مخالفین کو ہراساں کر رہی ہیں، اور اگر کوئی عام شہری بھی کوئی ٹویٹ کر دے جس سے اس شریف خاندان اور شاہی خاندان کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی ہو تو فوری طور پر ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے ذریعے لوگوں کو نوٹس بھجوائے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ انتہائی مایوس کن قسم کی صورتحال ہے کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ منتقم المزاج نہیں ہے، وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتی، وہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، وہ صرف مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو یہ کیسی وزیر اعلیٰ ہیں جو اپوزیشن کے لوگوں کو ایک ایک ٹویٹ پر یا ایک ایک بیان پر ان کو ایف آئی اے کے نوٹس جاری کروا رہی ہیں اور ان کو ڈرا دھمکا رہی ہیں اور ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہیں؟ تو یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ ایک جعلی ووٹوں سے منتخب ہوئی ایک وزیر اعلیٰ ہیں جس کی کرسی کسی بھی وقت اس سے چھینی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کرسی پر بیٹھ کر میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اس کرسی پر بیٹھے اور پھر چلے گئے، آپ بھی مستقل اس کرسی کی جو ہے وہ باسی نہیں ہے، آپ بھی کچھ عرصہ شاید اس کی وزیر اعلیٰ رہیں گی، غالباً میرے خیال میں شاید 10 ماہ سے زیادہ آپ کی 10 ماہ تک حکومت چلے گی،
اور پھر اس کے بعد شاید آپ کی حکومت بھی برطرف کر دی جائے گی، یا آپ جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ عوام آپ کو اس عہدے پر شاید رہنے ہی نہ دے۔ تو اس لیے جتنے عرصہ اس کرسی پر آپ بیٹھی ہیں وزارت اعلیٰ کی، کم از کم جو آپ کا لب و لہجہ ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کا قول ہے، وہ عوامی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تنقید کو برداشت کرنا سیکھیں، لوگوں کو دھمکیاں نہ لگائیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے 3 مورے محسن نقوی، فیصل وابدہ اور انوار الحق کاکڑ کو اب سینٹ انتخابات میں بھی میدان میں اتار دیا ہے۔ اور فیصل وابدہ کی جانب سے آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو لوگ ہیں وہ ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں، اور فیصل وابدہ کو بھی اب کراچی سے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ووٹ دیں گے اور ان کو سینیٹر منتخب کروائیں گے۔ اسی طرح محسن نقوی کو پنجاب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی متفقہ طور پر سینیٹر منتخب کروائیں گی۔ اور تیسرے جو اہم کردار ہیں وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھی اب جو ہے وہ سینیٹر بنیں گے، اور ان کو بھی بلوچستان سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر منتخب کروایا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا۔ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ تھے، اور جس طریقے کی فسطائیت انہوں نے پنجاب کے صوبے میں پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ برپا کی، پی ٹی آئی کو دبانے اور ان کی سیاسی جماعت کو کچلنے میں جس طرح ریاستی مشینری کا اور صوبائی مشینری کا استعمال کیا، اپنے دوست آئی جی پنجاب کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح کے ظالمانہ کریک ڈاؤن ہوئے، میرے خیال میں اسی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ان کو مشیر داخلہ بنایا گیا، اور اب سینیٹر بنا کر ان کو وفاقی وزیر بنوایا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب دوسری جانب فیصل وابدہ ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے، پھر وہ پی ٹی آئی میں عمران خان کو انہوں نے دغا دی، ارشد شریف کی شہادت کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی، اور ارشد شریف کی جو جس دن ان کا جنازہ تھا غالباً اسی دن یا اسے 1-2 روز پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ارشد شریف کا جو قتل تھا اس کا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگانے کی کوشش کی، اور عمران خان کو بھی اس میں گھسیٹنے اور ملوث کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور پھر شاید اسی کا جو ہے وہ ایوارڈ اب ان کو دیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی سینیٹر بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ پوری ہیں، اور ایک طرح سے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو سابق نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، اب ان کو بھی سینیٹر بنوایا جا رہا ہے، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے جو نگران حکومتوں میں سامنے آئے، اور اب جب نگران حکومتیں ختم ہو گئیں تو پھر ان کو سینٹ کے اندر رکنیت دلوائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بڑے تگڑے کھلاڑی جو ہیں وہ میدان میں اتارے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو اس گزشتہ 2 سال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، ان سے سینیٹرشپ واپس لے لی گئی اور ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، جن میں سینیٹر شہزاد وسیم اور سینیٹر جو ہے وہ ولید اقبال کا نام سامنے آیا ہے، اور ان دونوں کو پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ نہیں دیا گیا، کیونکہ شاید ان کی گزشتہ 2 سال میں پرفارمنس ایسی نہیں رہی۔ جب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو انہوں نے بھرپور طریقے سے سینٹ میں اپنی جماعت اور اپنے کارکنوں اور اپنے رہنماؤں کے لیے اس طریقے سے شاید آواز نہیں اٹھائی جس طرح ان کو اس فورم پر اٹھانی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب سے صنم جاوید کو خواتین کی نشست پر سینیٹر نامزد کیا گیا ہے، سینیٹر کا امیدوار، اور امکان یہ ہے کہ صنم جاوید پنجاب سے خواتین کی نشست پر سینیٹر منتخب بھی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو جنرل نشست ہے اس میں حامد خان، زلفی بخاری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے عائشہ بانو اور روبینہ ناز خواتین کی نشست پر امیدوار ہیں، جبکہ کے پی سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی اور ارشد حسین کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے جنرل نشست پر مراد سعید، فیصل جاوید خان، مرزا محمد آفریدی، عرفان سلیم اور خرم ذیشان کو بھی امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ سارے بڑے نام ہیں، پی ٹی آئی کے مخلص لوگ ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے، نظریاتی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کے، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، نظریاتی کارکنان کسی بھی سیاسی جماعت کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔
جو مشکل وقت میں پارٹی کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں، مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو پھر وہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ جب پارٹی بہتر حالت میں ہو، بہتر پوزیشن پر آئے، تو پھر اپنے ان نظریاتی کارکنان کو بھی پارلیمان کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی کوئی بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔